बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस शख्सियत को मैंने अपने प्रोग्राम में बतौर मेहमान दावत दी है, बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन एक रस्मी से तारुफ उनका ये है कि एक नौजवान सहाफ़ी हैं, उसके साथ साथ एक समाजी कारकुन हैं और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। मेरी मुराद जनाब मलिक मोहम्मद वसीम साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने एक कीमती टाइम में से वक्त निकाल के मेरे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने तारुफ में बताया कि आप एक नौजवान सहाफ़ी हैं, सहाफ़त में कैसे आना हुआ, किसको आइडियल समझते हैं और आया कि सहाफ़त को आप कैसे लेके चलते हैं? बड़ा अच्छा पारस भाई आपका सवाल है। असल में सहाफ़त जब मैं छोटा था, देखता था, प्रोग्राम वगैरह चलते थे, देखता था, तो बड़ा शौक़ था कि यार मैं भी लोगों के मसाइल हैं इनको अहकाम बाला तक लेके जाऊँ। जी। तो शौक़ बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और सहाफ़त में आना पड़ा। अच्छा। मैं बेसिक स्टार्ट में NHA का मुलाजिम था और मैंने जॉब छोड़ी सरकारी, उसके बाद फिर मैं सहाफ़त में आ गया। सहाफ़त में आने के लिए आपने सरकारी जॉब को त्याग दिया? जी बिल्कुल। क्या बात, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। सही। तो वाकई अगर सहाफ़त को सहाफ़त समझ के किया जाए तो ये बहुत बड़ी इबादत है। जी बिल्कुल। तो सहाफ़त बड़ा शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ के साथ कर रहे हैं, और जिस तरह लोगों के मसाइल है उजागर करते हैं, अहकाम बाला तक पहुँचाते हैं। इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो इसी तरह करते रहेंगे। जी ज़रूर। गोजरा में आपने एक टीम क्रिएट की, वो टीम आपने मेरा शहर गोजरा के नाम से गालबन शुरू किया। जी जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्यों तश्कील दी थी, उसके मकासद क्या थे और कहाँ से वो ख्याल आया आपके जहन में? एक्चुअली पारस भाई जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि हम लोग तैयार नहीं थे। जी। मतलब हमारे सफ़ेद पोश बहुत सारे दोस्त थे जो रोज़मर्रा पे कमाते थे और बच्चों के लिए कमा के लेके जाते थे। जी। हुआ कुछ इस तरह से, कुछ दोस्त अहबाब मेरी नज़र में थे कि जो बिल्कुल ही कारोबार बंद होने की वजह से बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, खाने के लिए राशन नहीं था घर में। तो मैंने फिर एक प्लान किया कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, मैंने कहा यार क्यों ना उन सफ़ेद पोश दोस्तों को देखा जाए और देख के उनकी कोई हेल्प की जाए, और इस तरीके से की जाए कि कोई किसी को पता भी ना चले। स्टार्ट में तो काफ़ी परेशानी हुई, मसाइल हुए हमें ढूंढने में उन बंदों के लिए कि कौन सा बंदा हकदार है जिसके तक लेके जाएं। तो फिर हमने एक तरीका अपनाया जिसमें हमने गोजरा के इलाके को डिसाइड किया कि आज इस इलाके में जाएंगे। उसके जो मेन जो गली महलों में दुकानदार होते हैं उनसे मिले, उनसे मिलके पूछा कि आपके यहाँ किसका जा रहा है राशन, जो उधार लेके जाते हैं वो कौन से लोग हैं और कब से नहीं लेके गए और उनके कितने पैसे बने हुए हैं। इस तरह से हमने चलते चलते उन्होंने हमें सारा उनका डाटा देना कि ये लोग हैं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से हमारे पास आ भी नहीं रहे। तो हमने फिर उसी स्ट्रेटजी को अपनाया और उनका डाटा इकट्ठा किया। मेरा ख्याल है स्टार्ट में हमें पहले दिन तो 500-400 घर थे जिनका डाटा मिला माशाल्लाह। तो हमने स्टार्ट किया, हमने रात के तारीखी में गाड़ी को लेना है, उसमें राशन डालना है और उनका दरवाज़ा नॉक करना है और राशन के पैकेट जो बने हैं वो उनके घर में रख के वापस आ जाना है। उसके अलावा फिर कुछ दोस्त ऐसे थे मेरे जो पर्सनली जानते थे, मैं आज भी नहीं उनका नाम लेना चाहता क्योंकि उन्होंने कहा था हमारा नाम ना आए, और उन लोगों ने बड़ी मेरे साथ तावन किया। स्टार्ट में प्रोग्राम यही था कि 2-4 मतलब दोस्त हैं जो उनको स्टार्ट में फिर 400-500 घर ऐसे मिल गए कि किसी को छोड़ भी नहीं सकते थे जी। कि सफ़ेद पोश थे वो ना किसी से मांग सकते थे ना किसी को कह सकते थे जी। तो हालात इस तरह से कि गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई अमल नहीं तैयार किया गया था, सास राशन या जो पैसे कफालत के मिलते थे कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। और हमारे गोजरा में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है लोगों को। उस वक़्त किसी ने भी ये स्ट्रेटजी नहीं तैयार की थी कि किसी की इमदाद की जाए किसी तरीके से। करते करते मेरे साथ कुछ स्टूडेंट थे, कुछ दोस्त थे, हम 30 से 35 लड़कों की एक टीम बन गई। उसमें 2-4 बच्चे ऐसे भी थे जो मतलब बड़े अच्छे घरों से थे, उन्होंने भी रज़ाकाराना तौर पे हमारे साथ चले। वहाँ पे जाके हमने गाड़ियाँ ली, बाइक ली और रात को जाना घरों में। हमें अक्सर सर्दियाँ थी तो 2-3 बज जाते थे रात को राशन तकसीम करते। सुबह जाना, सारा दिन जाके लिस्टिंग करनी है, बंदे काउंट करने हैं कि ओरिजिनल कौन से हैं जिनकी हेल्प होनी चाहिए। तो वो माशाल्लाह इसी तरह से चलना शुरू हो गया सिलसिला और वो चलता रहा। फिर देखते देखते कई और दोस्त आए जिन्होंने सोचा कि यार वसीम भाई कर रहे हैं
ہو سکتا ہے یہ سیاست میں نہ آ جائے. ہم تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے کہ چلو یار مطلب ہماری وجہ سے کسی کے گھر کا دیا, اللہ کی ذات ہے ویسے تو چلانے والی, لیکن کوشش یہی تھی کہ چلو یار کسی کی ہیلپ ہو سکے. تو وہ پھر ہم نے سٹارٹ کی اور کی, الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ملا. میرے پاس سٹاف تھا, جو دوست تھے, جو میری ٹیم تھی, انہوں نے بڑا کام کیا. نہ دن دیکھ رہے ہیں, بیماری ہے جو بھی ہے جس طرح بھی ہے, پورا شہر بلاک ہو جاتا, جیسے آپ کو پتہ ہے ہر چیز بند تھی. لیکن وہ چوک ملکہ والے میں شاپ تھی میری, وہ گودام تھا وہاں پہ پیچھے, وہ اوپن نہیں ہوتی تھی. انتظامیہ نے بڑا تعاون کیا کیونکہ انہیں پتہ تھا ہر آدھے گھنٹے بعد ایک چھوٹی گاڑی تھی یا بائکس پہ لڑکے جاتے تھے تو جا کے راشن تقسیم کر رہے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی, مطلب کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسی ایسی جگہ سے کالز آئیں, بڑے دوستوں نے بلایا, دعوت کیا, اسی وجہ سے کچھ, کیونکہ میں تو اپنے اللہ کو راضی کر رہا تھا. تو مطلب دنیا داری تو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھتی ہے اچھے کو اچھا, برے کو, خاص کر کے آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ تو ہر بندہ, کچھ تصویریں تھیں ہماری وہ وائرل ہوئی, اس کے بعد کچھ اخبارات میں آئیں. انتظامیہ لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر سمیرا امرین تھی اس وقت, آئی تھنک انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہے. ڈپٹی کمشنر تھی میڈم آمنہ صاحب, انہوں نے بلایا آفس میں, مطلب بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ اچھا کام کر رہے. اور الحمدللہ مطلب کہ کسی کے کوئی جو میرے ذاتی دوست تھے, ہم نے مل کے اس کے ساتھ چلایا سسٹم کو. اور سٹارٹ میرا پلان یہ تھا کہ چلو کوئی مطلب 30-40-50 ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہو جائے گا, اور الحمدللہ کہ لاکھوں میں گیا پھر جب ہم نے شروع کیا. وہ اللہ نے اتنی مدد کی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کس طرح سے کر رہے ہیں. بڑا اچھا یعنی کہ آج بھی میں میرے لڑکے, اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ٹیم اور میں ہمیشہ ہی اپنے گوجرے کے ساتھ ہیں, اور نکلیں گے, دن ہو یا رات ہو, جس طرح کا بھی ہو تو ہم انشاءاللہ کریں گے. کرونا کی وبا میں جب ایک دوسرے کو چھونے سے بھی لوگ ڈرتے تھے, آپ ان لمحات میں اپنے گوجرا کے شہریوں کا خیال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نوجوان صحافی ہیں اور گاہے بگاہے میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, مختلف پروگرامز کرتے نظر آتے ہیں. آپ کا ایک پروگرام بڑا ایک بہترین ہوا کہ جو نشہ استعمال کرتے ہیں افراد, جنہیں ہم نشئی یا جہاز کہہ دیتے ہیں, یا کچھ ایسے القابات سے نوازا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک بڑا ایک مزیدار سا آپ نے ایک انٹرویو کیا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے وہ کیا تھا. اصل میں پارس بھائی مجھے وہ سارا اسکیچ یاد آ گیا. جی ہم پروگرام شوٹ کرنے کے لیے گئے, تو ادھر جب دیکھا تو بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ کیمرہ مین تھے میرے, تو میں گیا ہوں تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے وہاں سے دیکھ کے کہ کیمرے آ گئے یہ وہ. ان کے پیچھے میں بھاگا ہوں, بھاگ کے جا کے میں نے پکڑا, منت سماجی کی کہ یار بیٹھو صحیح, اپنے مسائل بتاؤ ہے کیا. صحیح. تو یہ تھانہ سٹی جو گوجرا اس کی دیوار ہے, اس کے بالکل ساتھ نا اندر کو 10-15 ہے, بالکل ینگ تھے لیکن نشہ کر رہے ہیں, انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بڑی مشکل سے انہیں مطمئن کیا, مطلب ایون کہ یہاں تک کہ وہ مارنے کے لیے ہمیں آئے کہ بھائی نکلو یہاں سے کیمرے لے کے, کہ ہم ماریں گے آپ کو, ہمیں یہاں سے اٹھا دیں گے, یہ کر دیں گے. میں کہ یار کچھ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی گورنمنٹ اس پہ نوٹس لے اور آپ کے یہ جو معاملات ہیں آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہو. اس میں ایون مطلب ایسی سٹوریز تھی, میں نے بہت زیادہ, لیکن ریکارڈنگ میں تو کم آئی تھی, لیکن سٹوری میرا خیال ہے کوئی کافی ساری کی ہیں, لیکن یہ جو تھی بڑی مطلب دل دہلا دینے والی تھی. ہوا یہ کہ اس میں بچوں کی سٹوریاں, مطلب جن کے جو کر رہے ہیں, جو عادی ہو جاتے ہیں چھوٹے, اصل سٹارٹ تو سگریٹ سے ہوتا ہے, پھر بڑھتی ڈرگز تک بات جا پہنچتی ہے, تو وہ بڑے رلا دینے والے ان کے قصے تھے. وہ کیا میں نے. اس کے بعد مجھے کچھ فوٹیج چاہیے تھی ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے, وہاں پہ جا کے میں نے کیمرہ مین لگائے, فوٹیج تیار کر رہے تھے. اتنی دیر میں جو منشیات فروش تھے وہ آگے. اچھا. ہوتا یہ کہ مطلب ہمارا جو کام ہے بڑا خطرناک ہے بیسیکلی, مطلب آپ سمجھتے اس چیز کو کہ اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ جس کو بھی ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے وہ تو یا تو 2 نمبر ہی بندہ ہے, جس کو ہاتھ ڈالنا ہے جو ہائی لائٹ ہوگا. ہوا یہ کہ وہ منشیات فروش آگے ساتھ بستی ہے, تو میں اکیلا تھا, کیمرہ مین تھے میرے ساتھ لڑکے. تو انہوں نے کہا بھائی وسیم بھائی اپنی خیریت سے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں, ہم ماریں گے. میں کہا یار کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا نام لو, آپ شوٹ کرو. اتنی دیر میں آ گئے وہ. خیر قدرت کی کرنی یہ ہوئی کہ ساتھ ہی چوکی تھی پولیس کی, وہ ملازم وہاں پہ گشت کر رہے تھے جو ریلوے پولیس والے, وہ آگے, وہ جانتے تھے مجھے. وسیم بھائی کیا ہوا؟ میں کہ کچھ نہیں, شوٹ کر رہے تھے. وہ پولیس کو دیکھ کے پھر وہ بھاگے وہاں سے, تو پھر ہم نے وہاں سے ایکسٹرا فوٹیج لی, تو پھر وہاں سے جان چھوٹی ہماری. ایک مشہور فلم کا ڈائلاگ ہے کہ مونچھیں ہوں تو نتھو لال جی جیسی ہوں ورنہ نہ ہوں. یہ مونچھیں اپنا شوق ہے یا کسی کی فرمائش ہے؟ اصل میں شوق بن گیا. جی. شروع میں تو نہیں تھی, نہ داڑھی تھی نہ مونچھیں تھی, مطلب اسی طرح سے کلین شیو مکمل. ہوا اس طرح سے کہ ایک ٹائم تھا, مطلب داڑھی بڑھ گئی, ٹائم ہی نہیں ملا, کہ لاہور تھا میں, مصروفیات کی وجہ سے داڑھی کافی بڑھ گئی.
اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ شیشہ دیکھ لے یار کیسی شکل ہو گئی ہے, کیونکہ جب بندہ کاروبار کرتا ہے تو پھر بڑا مصروف ہو جاتا ہے. ایک دن دیکھا میں نے یار داڑھی تو کافی بڑھ گئی ہے, میں چلا گیا حجام کے بعد, میں نے کہا یار ذرا داڑھی سیٹ کر دو تھوڑی سی. اس نے سیٹ کی, اس نے مونچھیں تھوڑی سی گھما دی, وہ بڑی ہیں, بال تھوڑے بھاری ہیں تو اس وجہ سے نا مونچھیں بڑی ہوگی. تو مجھے کہا بھائی مونچھیں بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کی, مونچھیں بڑی پیاری ہیں. اچھا میں نے کہا, میں آ گیا, پھر کوئی آدھا گھنٹہ گھر آ کے شیشہ دیکھتا رہا کہ واقعی یار مونچھیں میری بھاری ہیں, اچھی لگتی ہے. وہ بڑھتی پھر بڑھ گئی, پھر مطلب ایسے پہلے تو اپنا شوق تھا, پھر ابھی پہچان بن گئی کہ مطلب کہیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے زیادہ آپ کی یار سی بھائی مونچھیں بڑی پیاری ہیں. چلے آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ اس نائی کی فرمائش پہ رکھیں, لیکن میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو مانوں, کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی خاص کی فرمائش ہے. خاص نوجوان صحافی ہیں, اکثر صحافیوں کے اوپر ایک بلیک میلنگ کا ٹیگ لگتا ہے, ہاں اسے کتنا فیس کرنا پڑتا ہے؟ بڑا اچھا آپ کا یہ پارس بھائی سوال ہے. دیکھیں جو صحافت ہے, صحافت کو اگر عبادت سمجھ کے کیا جائے تو اس سے اچھی عبادت کوئی نہیں. کیونکہ جو بندہ گھر بیٹھا ہے یا کوسوں میل دور ہے گورنمنٹ سے, جہاں پر نہیں پہنچ سکتی ان کی آواز, ایک صحافی ہے جو اس کی آواز کو حکام بالا تک لے کے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب بات آتی ہے صحافت اور عبادت کی تو پھر وہ صحافی, میں کہتا ہوں وہاں پر وہی کامیاب ہے جو کہ جن کا کوئی کاروبار ہے, ذریعہ آمدن ہے, جس سے وہ کماتے ہیں, جن کا پیٹ بھرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ تو او ایس آر ہے, جو آؤٹ اسٹیشن رپورٹر ہیں ان کو مطلب کچھ نہیں دیتے, تو بلکہ ایون ان سے لیتے ہیں کہ یار ہمیں دو آپ اشتہارات کی شکل میں یا کسی طرح بھی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو صحافی ہے اس کی رسپیکٹ ایک معاشرے میں بنی ہوتی ہے کہ یار یہ جرنلسٹ ہے, وہ ادارے میں جاتا ہے, تھانے جاتا ہے یا کچہریاں میں جاتا ہے یا ہاسپٹل جاتا ہے, کہیں بھی جاتا ہے سرکاری آفس میں, تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار شاید صحافی ہونے کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صحافی ہے. لیکن وہ اپنی وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا, وہ کاروبار بھی نہیں کوئی کر رہا, وہ چیز بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو اس میں پھر اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ پھر ہوتا یہی ہے کہ آپ کی بات کے بلیک میلنگ نمبر ایک پہ تو بلیک میل وہ ہوتا ہے کہ جو 2 نمبر کام کرتا ہے. صحیح. جس نے 2 نمبر کام کیا ہے وہ بلیک میل ہوگا, اور بلیک میل کریں گے پھر, کیونکہ ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں, وہیں سے کمانا ہے, وہیں سے کھانا ہے, وہیں سے بچوں کو کھلانا ہے. میرا خیال ہے کہ جو صحافی دوست ہیں کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ مطلب جیسے لوکل کتنے ٹھیکیدار ترے پھر رہے ادھر بالکل جتنا ویلے, ان کو ٹھیکے دیتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کا چونا لگاتے ہیں گورنمنٹ کو. صحافیوں کو کوئی چھوٹے موٹے کوئی گھاس کاٹنے کا ٹھیکہ دیں کہ وہ بندہ لے لے یار, نیچے بندے عملہ لگا کے گھاس کاٹ لی, اس سے بچوں کا رزق چلے, رزق حلال کمائے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے مطلب کوئی پرچی وغیرہ کوئی کا ٹھیکہ دے دیں, کوئی دے دے گا جس سے اس کا روزگار چلے. کم سے کم وہ جو بلیک میل کرتا ہے اس سے تو جان چھوٹ جائے اس کی. آپ چاہتے ہیں کہ صحافیوں کو حکومتی سپورٹ بھی ملے تاکہ وہ اس طرف آئے ہی نہ. لیکن پارس بھائی اس میں سمپل سی بات ہے کہ ایک صحافی, میں صحافی ہوں جی, میں ابھی اردو پوائنٹ کے لیے سٹوری کرتا ہوں, مجھے سٹوری کے پیسے ملتے ہیں. میں اگر چینل کے ساتھ کام کروں گا مجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا. صحیح ہو, اس کی وجہ سیلری نہیں ملتی. تو پھر صحافی جائے گا تو جائے گا کہاں؟ میں اگر چلو جی میں کر رہا ہوں, میرا ساتھ بزنس ہے, میں کاروبار کر رہا ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہوں. جو صحافی جن کے پاس نہیں ہے کچھ کمانے کے لیے, کچھ سٹوریز کے لیے نہیں ہے کہ ادارے ان کو پے کر سکیں, وہ کہاں پہ جائیں گے؟ وہ بلیک میل کریں گے. پھر بلیک میل ہوتے ہیں لوگ, پھر وہ لوگوں کی فوٹیج لیتے ہیں, ویڈیو لیتے ہیں, پگڑیاں اچھالتے ہیں, پھر سارا کچھ کرنا ہے. پیٹ گھر بچے بھوکے بیٹھے, کہاں سے پیٹ بھرنا ہے؟ یہی چیز ہے نا. اس کے پاس تو آج ایک موبائل ہے, وہ ویڈیو لے گا کہیں سے بھی لے لے, یا بلیک میل کرے گا یا اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. بالکل ٹھیک. مطلب یہ دو سمپل لاجک یہ ہے کہ جو کاروباری صحافی ہے وہ بلیک میلر نہیں ہو سکتا. صحیح. جس کا کاروبار نہیں ہے وہ ڈیفینیٹلی بلیک. بڑی پیاری ڈیفینیشن کی آپ نے. مونچھوں کا میں نے ذکر کیا, خوش شکل بھی ہیں, 1-2 سانگز میں آپ جلوہ گر بھی ہوئے, ماڈلنگ کا شوق بھی رکھتے ہیں. اصل میں ہوا پارس بھائی ایسے جی کہ 2-3 سانگ تھے, دوست تھے, بڑے اچھے سنگر ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ بڑا لوگ سنتے ہیں, پنجابی سنگر ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے وسیم بھائی, فون کیا, وسیم بھائی ہمیں نا ماڈل مل رہے ہیں بڑے کاسٹلی ہیں. اچھا. تو آپ کے لیے ایک کام ہے چھوٹا سا, اگر کر دے تو ہماری یار. مجھے یہ تھا کہ مجھے کہیں گے کہ آپ انہیں پے کر دیں. اچھا میں کہا یار کوئی بات نہیں, آپ بتاؤ میں حاضر ہوں. کہتے چلو آپ کے پاس آفس آ رہے ہیں, بیٹھ کے کرتے. میں وہ آیا, نے کہا جی یہ ایک گانا ہے, اس میں آپ نے آنا ہے, ایکٹنگ کرنی ہے. ایکٹنگ تو مطلب ایکٹنگ تو صحافت میں بھی کر رہے, کیمرے کے سامنے کھڑے, وہ بھی ایکٹنگ ہے. اس میں تھوڑا سا اور ہے ماحول, اس میں اور ہے. میں کہ کیمرے کے سامنے آنے کی تو دقت نہیں ہے. صحیح.
تو چلو کوئی مسئلہ نہیں, میں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے میں حاضر. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلے, فلاں ڈیٹ کو گانا شوٹ ہے ہمارا, وہاں پہ آپ نے کرنا ہے. چلو جی میں کہتی وہ چلے گئے, ایک گانا شوٹ ہوا, اس کے بعد ایک اور ہوا, ایک ریسنٹلی ابھی اور آ رہا ہے اس میں بھی مجھے لیا. پھر وہ یہ ہوا نا کہ ایک دوست نے لیا, اس کے دوست نے کہا پتہ نہیں میں وہی بات کہ میری مونچھوں والی بات آ گئی کہ یہ بندہ چاہیے ہمیں. وہ پھر دوبارہ سے انہوں نے لیا جی, وہ 2-3 سانگ اسی طرح سے آگے کہ اس میں مجھے انہوں نے دوبارہ رول دیے کہ چلو یار کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ صرف ہیلپ تک ہے یا اس کے چارجز بھی لیتے ہیں ابھی تو ہیلپ تک ہے, اگر نیکسٹ مطلب کوئی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو پھر ضرور اس پہ, یعنی کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی سانگ میں لینا چاہ رہا ہے تو ابھی سے غور فرما لے کہ جیب میں پیسے بھی ہونے چاہیے. وسیم بھائی تب آپ کے ساتھ کام کریں گے. دیکھیں اگر پارس بھائی آپ جیسا بھائی ہو اگر کہے تو مطلب میری وجہ سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ملک وسیم حاضر ہے. کیا بات ہے, یہ پھر ایک سماجی کارکن ہونے کا آپ نے دیکھے نا انداز بیان کر دیا آپ نے. کوئی بھی طریقہ ہو کرنی تو مدد ہے, کسی طریقے سے بھی کر لیں. نوجوان صحافی ہونے کے تحت گوجرا کے مسائل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں مسائل کی بات کی جائے تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں, مسائل ہی مسائل ہیں اور ہے ہی کچھ نہیں. ابھی میں نے, میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ٹوبا روڈ ہے, وہ اس پہ میں نے کتنے پروگرام کیے, مطلب آج سے نہیں بڑے عرصے سے وہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ مطلب سارے بیوروکریٹس وہاں سے گزرتے ہیں, انتظامیہ گزرتی, ہمارے سیاستدان گزرتے, تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے اسی کے طرح جیسے ہے ویسے جوں کا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پانی کے نظام کو دیکھ لیں, پانی نہیں صاف مل رہا, سیوریج دیکھ لیں وہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ THQ میں دیکھ لیں ENT کا ڈاکٹر کئی عرصے سے نہیں ہے وہاں پہ, کہاں پہ جائیں لوگ پرائیویٹ پیسے پے کر کے تو پھر وہ اپنا علاج معالجہ کروا رہے. مطلب مسائل تو بہت زیادہ ہے. سڑکیں دیکھ لیں کافی ساری, ایک ٹوبا روڈ ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی کافی ساری سڑکیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے, بن ہی نہیں رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے البتہ سننے کو ملتی ہے آج جتنے کی گرانٹ مل گئی آج یہ کروا رہا ہے. پچھلے 10 سالوں سے 12 سالوں سے یہی سن رہے ہیں کہ آج مل رہی ہے, آج مل رہی ہے, آج ہو رہا ہے. مطلب اسی طرح جوں کا تو ہے, وہ مل گیا ہمیں ہاکی اسٹیڈیم مل گیا, بس وہ بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا جب تک کوئی شاہی خاندان کا مہمان آ کر فیتا نہیں کاٹے گا وہاں پہ, اسی طرح رہے گا. وہ اس وجہ سے ہی خراب ہو رہا ہے, سارا پڑا ہوا ہے سامنے, بچے آتے ہیں کھیلتے ہیں چلے جاتے ہیں, مطلب کوئی بھی نہیں. اگر کوئی اس کی اوپننگ ہو پراپر طریقے سے, وہاں پہ سٹاف ہوگا کام کرے گا, اس کا مینٹیننس کا کام چلتا رہے گا, سارا سسٹم اسی. لیکن اسی طرح ہی کوئی بھی ہے, مطلب جس میں بھی چلے جاؤ اوپر سے نااہلی ہے. کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں آپ, کسی بھی سرکاری آفس میں چلے جائیں, آپ کے پاس سفارش ہوگی تو آپ کو کوئی جانتا ہوگا تو کام ہوگا, نہیں تو بھائی تسی فارغ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ آپ نے ابھی ایک ڈیفینیشن کی کہ جس صحافی کا کاروبار ہوگا وہ بلیک میلر نہیں ہوگا, اور جو بلیک میلر ہے وہ کاروباری نہیں ہوگا. وسیم صاحب کا کیا کاروبار ہے, کیا کرتے ہیں؟ سر بیسک پہلے تو ایک میری چوک ملکہ والا میں شاپ تھی جی, پہلوان سویٹ کے نام سے. تو کچھ عرصہ میں نے وہ کیا کیونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا. اس سے پہلے موبائل شاپ بھی تھی, لیکن مطلب کام کو دن بہ دن چینج کرنا چاہیے. اگر ایک میں آپ کو لاس ہے, مسلسل لاس ہے, پروفٹ نہیں آ رہی تو چینج کرنا چاہیے. ابھی بیسک میں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے سن ایجوکیشن کے نام سے. جی, بیسک ہمارا کام تو یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کے لیے فری لانسنگ کے کورسز کروا رہے ہیں, جیسے امیزون ہے, ویب ڈیزائننگ ہے, ویب ڈیولپر ہے, اس طرح کے فری لانسنگ کے سارے کورسز کروا رہے ہیں. اس میں بھی ایک سمجھ رہے سوشل ورک بھی ایڈ ہے, کیونکہ میں بچے جس اسکول میں ٹیچر ہیں وہاں پہ میں گیا, وہاں پہ ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کتنی سیلری لے رہے ہیں. اس نے کہا جی میری 7,000 روپے سیلری ہے. بس 7,000؟ 7,000 پرائیویٹ اسکول تھا. اچھا میں نے کہا کوالیفیکیشن کیا آپ کی؟ انہوں نے کہا میں نے MBA کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اچھا میں سوچنے لگ گیا, میں کہا یار مطلب MBA کرنے کے بعد 7,000 بچی لے رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں. صبح 7 بجے جانا ہے اسکول میں, 3 بجے واپس آنا ہے, تو ٹائم بھی بہت ہے. میں نے پھر ایک دوست ہے میرا لاہور میں, وہ کر رہا ہے فری لانسنگ کا, مجھے اس کے ساتھ بات ہوئی. اس نے کہا وسیم بھائی یہ چیز ہے کہ فری لانسنگ کروائیں, اس میں بڑی اچھی خاصی ارننگ ہے, ہینڈسم اماؤنٹ جو بندہ منتھلی کما سکتا ہے, جانا بھی نہیں کہیں بھی, بات بھی نہیں سننی. میں نے کہی وہ کیا؟ اس نے کہا یہ امیزون کروائیں, آنے والا وقت ہی امیزون کا ہے. جی, پھر میں نے سرچ کیا اس کے بارے میں. واقعی مطلب اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں امیزون پہ تو آپ کو ایک کلائنٹ 50 سے 60 ہزار روپے سیلری دے رہا ہے. اچھا, اور وہ بھی گورا, پاکستانی نہیں. اگر آپ کے پاس 5-6 کلائنٹ ہیں تو لگا لیں آپ کتنے بن جاتے ہیں, قریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے. 2 سے 2.5 لاکھ گھر بیٹھ کے, اور کما رہے ہیں بچے. اچھا, اسٹوڈنٹ کما رہے ہیں. میں نے پھر ٹیچر ہائر کیے یہاں پہ امیزون کے فری لانسنگ کے متعلقہ. میرے پاس 6-7 ٹیچر ہیں کہ گھر, ان کو 3 منتھ کا کورس ہے, 2-3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اس میں سیکھنے کے بعد ورچوئل اسسٹنٹ کا اگر آپ کام کرتے ہیں
تو آپ گھر بیٹھ کے ایزیلی 2 کلائنٹ بھی لے لیں تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں. اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ہمارے بچیاں جو ہیں مطلب پڑھی لکھی ہیں, گھر میں بیٹھی ہیں, جس طرح سے وہ ڈیوٹی کر رہی ہے 7 گھنٹے اپنا 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہیں, 9 گھنٹے 12 گھنٹے, اور 7,000 روپیہ سیلری ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھو اپنا کام کرو, گھر کے کام بھی ساتھ کرو اور گھر میں رہو, اور گھر بیٹھ کے 1 لاکھ 2 لاکھ اگر آپ زیادہ کلائنٹ پہ ڈیل کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ کر لیں. 10 لاکھ تک آپ 10 لاکھ تک منتھلی کما سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ جتنا ورک کریں گے اتنے پیسے. اس کے علاوہ فری لانسنگ ویسے بھی پاکستان میں بہت زیادہ ماشاءاللہ, پاکستان 4تھے نمبر پر آ گیا. اچھا, فری لانسنگ میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیے. صحیح. حالانکہ انڈیا میں آئی ٹی میں بہت آگے, لیکن پاکستان فری لانسنگ میں بہت کام کر رہے ہیں. اور نیکسٹ آنے والے دور میں ہوگا ہی یہ. جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے اگر 40-50 ہزار روپیہ کما رہے ہیں اپنے کالج سے فارغ ہو کے, تو میرا خیال ہے کہ برا نہیں ہے. اپنے اخراجات اٹھا رہے ہیں, انہیں پتہ لگ رہا ہے یار کہ میں نے پیسے کمانے. جب وہ اس ایج میں پہنچے گا, شادی ہوگی, بچے ہو گئے, وہ منتھلی 4-5 لاکھ 10 لاکھ کمانا شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے فیوچر بہتر کرنے کے لیے اس سے اچھا پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے. کہ مطلب یہ نہیں کہ میرا ادارہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں فری لانسنگ کا کرنا چاہیے کہ آپ کی ارننگ اچھی خاصی ہوگی. میں اپنے ناظرین کے لیے محمد وسیم صاحب کا نمبر اپنی اسکرین پہ دے دوں گا کہ اگر آپ فری لانسنگ کے بارے میں کسی قسم کی انفارمیشن لینا چاہیں, آپ ان کی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں جاننا چاہیں, تو ان سے آپ رابطہ بھی کر سکیں گے. محمد وسیم صاحب, ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ موجود ہیں, کیا فیلنگس ہیں, کیا آپ فیڈ بیک دیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, جدوں گل ہوندی نا سب رنگ دی, پنجاب دا رنگ آ جاندا تے وچوں سب رنگ دی جدوں آواز آئی ہے نا تو وچوں پنجابی باہر آ گئی. کیا بات ہے جی. تو میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. بلکہ مجھے آپ کے ایڈیٹر صاحب بتا رہے تھے کہ نیکسٹ آپ کے پنجابی کے بھی پروگرام آ رہے ہیں, تو میں مطلب کہوں گا کہ مجھے پنجابی میں نا بڑا مزہ آتا ہے. میں ڈیلی پنجاب میں پروگرام کرتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. جی, کیونکہ ایک اپنی مادری زبان ہے, اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ایک آپ کا چینل سب رنگ ہے, سب رنگ پنجاب کے ہیں. تو اس کے علاوہ اردو میں بڑا اچھا پروگرام آپ کے, باقی جو میں نے پروگرام دیکھے بڑے زبردست ہے. شکریہ. تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے مزید, اور بڑا ہی اچھا ایک آپ نے پلیٹ فارم چوز کیا ہے. یہ بڑا زبردست ہے آپ کا کہ نو نیوز جو چل رہا ہے اس وقت, کچھ ہی عرصے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے سے. گوجرا سے ہٹ کر بھی لوگ باہر بھی دیکھ رہے اور لائک کر رہے, سے پسند کر رہے ہیں کہ یار اچھا ہے. اور میں چاہتا ہوں مزید اسی طرح سے آپ پراپر اس کو چلاتے رہیں تو بڑا زبردست ہوگا کہ دن دوگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا اور بڑا زبردست ہوگا. میں اس سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے ویب چینل جیسے میں نے بھی سٹارٹ کیے ہیں, وہ کرنے کے بعد مطلب بندہ رک جاتا ہے, لیکن آپ کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور آپ کا کام بہت اچھا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. ملک محمد وسیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ میرے پروگرام کی زینت بنے. آپ سب ویورز کا بہت شکریہ, آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا جا رہا ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا. ہمارے تمام چینلز کی ڈیٹیل آپ کی اسکرین پر ہے, ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان پارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.